बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अब तक की जो अपडेट्स हैं आपके पहले सामने रख दूं। साइफर केस में एक नया ट्विस्ट और ये फैसला क्या आने वाला है, और इसके साथ अगर ये फैसला आया तो उसके बाद ये लोग करेंगे क्या। नूरजहां के नगमों से शुरू होने वाला सफ़र बिलाखिर रेशम के खतूत से होते हुए अब गुलशाद तक जा पहुंचा, और ये बात करने का मकसद अब मज़ीद खतूत सामने आए, और ये खतूत जो सामने आए इनकी मैं तफसील रखता हूँ कि ये टोटल अब कितने हो गए, किस तरह का मामला चल रहा है। और याद रखें, ये जो नए खतूत आए हैं ये पहले वाले जो 6 जजेस के हाई कोर्ट के या एथरॉक्स बॉर्डर वाले उससे हट के हैं। इसके साथ एक जरदारी सबसे भारी आपने सुना था, अब एक वाडा सबसे डाडा। पीपल्स पार्टी का नया नारा, सेनेट में जो इंतखाबात में बड़ी वारदात हुई, किसके पास कितनी नशिस्तें आई, चेयरमैन के लिए नाम किसका गूंज रहा है, कंपनी का लाडला क्यों बदल रहा है, ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। आसिफ अली जरदारी की आर्मी चीफ से बड़ी अहम मुलाकात भी हुई, ये टाइमिंग बड़ी अहम है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे नज़र आ रही है। उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर अपने पैरों पर चलकर गिरफ्तार हुआ था, बेचारा बीमारी से अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहा था, बोल भी नहीं रहा था। अब उस मामले पर आपकी आवाज़ से अब ये हुआ है कि उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह बुशरा बीबी के चेकअप के लिए भी खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम, उसकी भी मुतालबा हो गया है। चौधरी परवेज़ लाई, मोनस लाई, सुमेरा लाई, रेहान, ज़ारा इखलाक, इन सब के कागजात मंजूर हो चुके हैं। बैरिस्टर गोहर ने शेर अफजल मरवत की हमायत में एक बड़ा ऐलान करते हुए उन तमाम खबरों की तरदीद भी कर दी, ये बड़ी अहम खबर है। और हमाद अजहर की पहली शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, और अमेरिका में पहली दफ़ा मुसलमान रहनुमाओं ने जो बाइडन की मंजी वाकई ठोक दी, वो जो आपने सुना ना लफ्ज़, वो हो गया। लेकिन सबसे पहले खतूत का जिक्र करूँ जो नूरजहां लिखा करती थी, आज हुकूमत चूँकि रेशम के लड़कों के हिसार में महफूज है, ख़तरा इन्हें फिर भी बड़ा है। मेरे ख्याल में अगला ख़त लिखने के बाद नाम लिखे नीचे जनरल रानी, उससे यकीन करें कि बहुत सारे मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जिस तरह यहया खान के दौर में जनरल रानी का नाम लिखते ही रोंगटा खड़ा, मतलब डर जाते थे सारे, ऐसे ही लोग डर जाएंगे। अब ये खतूत का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये एक मजाक ही बन गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को नए धमकी आमेज खत मौसूल हुए, और काजी फाइज को भी खत मिल गया, जस्टिस मंसूर शाह को भी खत मिल गया, अमीनुद्दीन खान को भी खत मिल गया, जस्टिस शाहिद वहीद को भी खत मिल गया। अंदाज़ा करें, और तो और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान को भी मशकूक खत, पाउडर वाली तहरीर। इस दफ़ा रेशम की बजाय अलबत्ता गुलशाद सामने आ गई। ये बड़ी बारीक वारदात डाल रहे हैं। चीफ जस्टिस को धमकियाँ जो बज़ाहिर आपको नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान का वो चीफ जस्टिस है काजी फाइज जो सरेआम खुलेआम खुफिया इदारों के लिए काम करता है। पहले के खतूत में और इन खतूत में फ़र्क यह है कि स्क्रिप्ट राइटर चूँकि 90 की दिहाई में बैठा हुआ है, तो इनकी कोशिश यही है कि पूरी तरह वारदात कर दें। जिस तरह आपको याद होगा 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, तहरीक इंसाफ पे डाला, ये खतूत भी तहरीक इंसाफ पे डाल दें कि कहीं इमरान खान जेल से बैठा हुआ लिख रहे हैं, इनके बस में हो तो ये कर दें। काजी फाइज मुकम्मल तौर पर सहूलतकार है। पंजाब की हुकूमत, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, आसिफ जरदारी, ये सब के सब अब मुत्तफिक हैं इस बात पे कि खान को अदालतों से इंसाफ मिला। ये जो देखें अवाम ने बड़ा दबाव बढ़ाया हुआ, सोशल मीडिया ने दबाव बढ़ाया, उसका नतीजा यही निकलेगा। ये खतूत का सिलसिला इसीलिए उन्होंने जारी किया कि अदलिया में एक अफरा तफरी फैला दें, हालात इतने ख़राब कर दें कि जजेस की ज़िंदगी बड़ी शदीद ख़तरे में है, और अब अदलिया में एमरजेंसी लगा दें। इस एमरजेंसी के नतीजे में खान के मामलात को जानबूझ कर लटका दें, और जो केसेस अब आपको ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं सीधे सीधे, वो अदलिया से सख्त अहकामात करवा के, जारी करवा के इन्हें रुकवा दें। इसलिए अवाम का मुत्तफ़िक होना बड़ा ज़रूरी है। ये पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट आपको बैकफुट पे नज़र आ रही है, उसका क्रेडिट इन 6 जजेस को जाता है। और उसके बाद देखिए जो आने वाले खतूत जो अब आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी वारदात है। इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे थे वो इंकशाफात थे और बड़े ख़तरनाक थे। उसके बाद इनकी हंगामी मुलाकातें हुई, काबीना के इजलास हुए, कमीशन बने, काजी फाइज की सर्कस मतलब समात हुई, माफ़ कीजिएगा, ये मामला मज़ीद ख़राब हो। अब देखें यहाँ तक बात हो रही है कि काजी फाइज साहब की जो अहलिया है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक से मुलाकात के वक्त वहाँ मौजूद भी थी। अब कहा तो जा रहा है खाना देने जाती थी, लेकिन अब 6 जजेस को काजी साहब अपने घर भी बुलाना चाहते थे। इस खत के मामले को काजी फाइज ने दबाने की बड़ी कोशिश की। आज की देखें समात में तो यहाँ तक कह रहा था कि दबाव तो कहीं से भी आता है, दोस्त रिश्तेदारों से भी आता है, फ़लाँ मुकदमे में ये कर दो, फ़लाँ मुकदमे में वो कर दो, ये तो हम पे दबाव हमेशा रहता है। वो तासुर ये दे रहा है कि ये तो एक मामूल की बात है, अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं हुई इससे। ये तो अल्लाह भला करे, अल्लाह ज़िंदगी दे जस्टिस अख्तर मीनल्लाह जैसे लोगों को कि काजी की मुनाफ़त खोल के रख दी कि आंखें मत बंद करो, ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हें पता है क्या हो रहा है। अवाम अल्लाह का शुक्र अदा करे कि कुछ नेक लोग मौजूद हैं जो सिस्टम चल रहा है। ये काजी फाइज सोशल मीडिया को वबा कहता है। इससे पहले इसके जो बड़े हैं वो शैतानी मीडिया, दहशतगर्द मीडिया, कीबोर्ड वॉरियर्स, बर्गर बच्चे, मुख्तलिफ नाम देते रहे। काजी फाइज ने आज सोशल मीडिया को वबा का नाम दे दिया।
اور یہ خطوط کا معاملہ اس لیے اہم ہو چکا ہے، دیکھیں اب چاہے مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، JUIF ہو، PTI ہو، تمام جماعتیں ہوں، جس مرضی جماعت سے آپ ہوں، یہ معاملہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ خفیہ اداروں کی عدلیہ میں مداخلت کا معاملہ ہے۔ اور اس ظلم کے نظام کے دیکھیں جو حقائق ہیں، ویسے تو قوم کو سب پتہ ہے، یہ تو ججز نے پہلی دفعہ جرأت کر کے معاملہ ریکارڈ میں لیا ہے۔ اب اسی لیے ان 6 ججز کو نشانہ عبرت بنانے پر قاضی صاحب تلے ہوئے ہیں، اور نون لیگ کا کہنا ہے کہ جی 6 جب شوکت صدیقی کا معاملہ ہوا تو یہ ججز کو کیوں نہیں بولے؟ پہلی بات تو یہ 6 ججز کو تھے ہی نہیں۔ اب اگر آپ ان تمام ججز کے جو فیصلے دیکھیں، 6 ججز کے، سب سے زیادہ دباؤ جو محسن اختر کیانی صاحب پر تھا، جن کے بہنوئی کو اغوا کیا گیا، آپ ان کے دیے ہوئے کیسز کے فیصلے دیکھیں، انہوں نے کم از کم نون لیگ کو 20 سے زائد کیسز میں نواز شریف کو ریلیف دیا۔ اب اس کی وجہ صاف ظاہر ہے ان پر دباؤ تھا، جس طرح محمد بشیر کی بہن فوت ہوئی، اسے لے آئے انصاف کے لیے۔ 10 بد کردار مجرم دیکھیں قید سے بچ جائے تو بہتر ہے کسی ایک بے گناہ کو قید میں رکھا جائے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں بیٹر دین 10 guilty persons escape than that one person suffer۔ اگر یہ ججز نواز شریف کو ریلیف دینے کا دباؤ برداشت کرتے رہے اور نہیں بولے تو یہ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن بے گناہ عمران خان کو قید میں رکھنا یہ برداشت نہیں عوام کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ججز بول پڑے، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس وقت پورے پاکستان کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور آپ کا دباؤ کام کرتا ہے۔ دیکھیں اس کا ثبوت تصدق گیلانی کا ایک رکنی کمیشن کا انکار ہے۔ قاضی فائز کہتا ہے یہ سوشل میڈیا کا دباؤ تھا، حالانکہ تصدق گیلانی کے اپنے بیٹے نے 300 وکلاء نے جو خط لکھا اس میں اس کے اپنے بیٹا بھی شامل تھا کہ ہم اس کمیشن کو مسترد کرتے ہیں، اس کا بیٹا اس میں شامل تھا۔ اس میں اب سوشل میڈیا کے دباؤ قاضی فائز پہ تو کام کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے جو آپ کو عدلیہ کے کچھ فیصلے کچھ دنوں میں نظر آئے اور انشاءاللہ آگے بھی نظر آئیں گے۔ خان کا بیان آپ کو سمجھنا ہوگا، جو خان نے کہا تھا نا کہ یہ عدالت خود قید ہے، مجھے کیا ہے رہائی دے، آج وہ قید آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کے دباؤ کی وجہ سے سارا معاملہ ہوگا۔ یہ سائفر کا کیس انصاف پر ہوتا وہ تب نظر آئے گا۔ عید میں اب چند دن رہ گئے ہیں اور سہولت کار جج عامر فاروق سائفر کے اس کیس میں جان بوجھ کر دیر کر رہا ہے۔ یہ روزانہ سماعت دیر سے شروع کرتا ہے اور جلدی اسے ختم بھی کر دیتا ہے، ملتوی کرتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں یہی سماعت 12 گھنٹے اس کیس کا ٹرائل چلا، یہ بولا بھی نہیں۔ اگر یہ چاہے تو 5 گھنٹے مسلسل اس کی سماعت کر کے عید سے پہلے اس کیس کو نپٹا سکتا ہے۔ آج جو اس نے مختصر سماعت جو ہوئی اس میں دیکھیں جج میاں گل حسن اور عامر فاروق دونوں اس بات پر قائل ہے کہ سائفر کو جب تک ڈیکوڈ نہ کریں وہ سائفر نہیں رہتا۔ اب سائفر کی کاپیوں کو انہوں نے نام بھی دے دیا ٹرانسلیشن۔ اب تک سلمان صفدر کی جو دلائل ہیں عامر فاروق اور میاں گل حسن تسلیم کرتے ہیں۔ سلمان صفدر نے عامر فاروق سے کہا دیکھیں آپ نے ہاتھی تو پورا نکل گیا، اب دم بھی چھوڑ دے، جانے دے اس کو، 15 منٹ مجھے دیں میں دلائل مکمل کر دوں۔ لیکن اس کا ایک آخری سوال اس کیس کا، اور اس کے بعد یہ کیس ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے گا، یا پھر عامر فاروق سہولت کاری نظر کرے۔ ان میں سے دونوں میں سے ایک راستہ ہوگا کل، یا یہ کیس جب شروع ہوگا۔ اب یہ آخری نقطہ سائفر کی کاپی جو عمران خان سے واپس نہیں آئی، اس پر 2 سال کی سزا تھی۔ دونوں ججز نے تسلیم کیا کہ خان نے اور شاہ محمود نے اپنے بیانات میں کوئی پاکستان کا راز افشا نہیں کیا، صرف کاپی واپس کرنے کا معاملہ جو واپس پر دلائل مانگے ہیں سلمان صفدر سے۔ اور سلمان صفدر نے ایک پوائنٹ نوٹ کرایا کہ یہ 7 کاپیاں تھیں، کسی نے بھی نہیں واپس کی، صدر پاکستان سمیت سب۔ اب چونکہ عمران خان کا یہ کیس ہے اس لیے چاہتے ہیں جواب آئے، اور اس جو بڑا واضح ہے کہ خان اس کا ذمہ دار ہے نہیں۔ اگر سلمان صفدر صاحب کوئی مل جائے جواب تو ہوگا ان کے پاس، سیکٹری اور ملٹری سیکٹری۔ اچھا ملٹری سیکٹری بڑا عرصہ غائب بھی تھا، پتہ نہیں ابھی آیا کہ نہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری اعظم خان اور اس کی۔ اس صورتحال میں خان پر تو کیس بنتا نہیں ہے، بے بنیاد کیس قرار دے کے یہ مجھے لگتا ہے 8 سال کی سزا معطل کر دے، لیکن کاپی نہ واپس آنے کی کوئی نہ کوئی واردات یہاں عامر فاروق نہ ڈال دے۔ یہ میری ذاتی رائے، اللہ کرے غلط ہو۔ یہ کیس بہرحال ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تحریک انصاف سے متعلق کچھ جلدی آپ کو کچھ خبریں دے دوں ان کی۔ ایک تو بیرسٹر گور علی نے وہ جو شیر افضل مروت کے بارے میں تمام خبروں کی تردید کی۔ یہ معاملہ خام خواہ پتہ نہیں شیر افضل کا اتنا کیوں اٹھتا ہے، فوکل پرسن ہے ایک، لیکن اس میں بیرسٹر نے کہہ دیا گور علی نے، اس کا نام کسی نے نہیں ہٹایا بلکہ 2 نام شامل کیے۔ میرے خیال میں اب اختلافی بنیادوں پر خدا کا واسطہ ہے خاموش ہو جائیں اور تحریک کی طرف توجہ دیں۔ دوسرا اہم معاملہ جو عماد اظہر نے آج بڑی زبردست پریس کانفرنس کی، ایک تو بشرا بی بی کی جان کے حوالے سے انکشافات تھے، جس پہ عمران خان نے واضح طور پر ایکسپریس نیوز کی خبر تھی جو عمران ریاض نے بھی دی کہ پاکستان کے سب سے طاقتور شخص عاصم منیر صاحب کا نام ہے کہ اگر بشرا بی بی کو نقصان پہنچا تو خدا نخواستہ یہ ذمہ دار ہوں گے۔ اب یہ عمران خان نے نام آن ریکارڈ جج کے سامنے لیا ہے۔ تو دوسرا تحریک انصاف کے جو جلسے اور جلوس اور 6 جماعتی اتحاد سامنے آ رہا ہے، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ اب حماد اظہر نے 10 مہینے کی روپوشی کی مکمل رداد بھی سنا دی، فرنٹ پر آ کے آج کھیل بھی رہا تھا، اور پنجاب کے لیے بڑا اہم معاملہ۔ ابھی تک وہ پشاور میں لوگ پتہ نہیں کیوں جو سگار پی رہے آ نہیں رہا، وہ سگار اب پینے کے لیے پنجاب آ جائے۔ وہ دلیر آدمی ہے، نظریاتی کارکن ہے، جیسے عمر چیمہ ہے۔ دیکھیں عمر چیمہ ٹھیک ٹھاک صحت مند تھا، اچھا چلنے پھرنے سے قاصر، انہوں نے کر دیا، دونوں بازو کام نہیں کرتے، پتے کا آپریشن ہے، آج اسپتال میں داخل کرانا پڑا اسے، لیکن ایک لفظ اس نے شکایت کا نہیں بولا، اتنا دلیر آدمی۔ اچھا اب اگلی خبر جو آصف زرداری اور عاصم منیر صاحب کی چیف آرمی صاحب کی باضابطہ میٹنگ، ایک تو دہشت گردی پر معاملہ ہوا، بلوچستان، KP اور افغانستان،
آصف زرداری جو کمانڈر ان چیف ہیں وہ مسٹر 10% کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے، انہوں نے کہا جی آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے، حالانکہ یہ وہ صدر ہے جس کے دور میں سب سے زیادہ پاکستان میں ڈرون حملے ہوئے اور پاکستانی مارے گئے، شہید ہوئے، اس کی وجہ سے یہ آج وہ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سینٹ میں اکثریتی جماعت بنا گئی اپنی واردات، ایک زرداری سب سے بھاری سے ایک واڈا سب سے ڈاڈا والا معاملہ بن گیا، واڈا ان کا لاڈلا بن چکا ہے، چیئرمین سینٹ کے لیے بھی منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اور سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے واردات کی 11 نشستیں لے گئی، نون لیگ نے 6 پہ قبضہ کر لیا، ایم کیو ایم آزاد کے امیدوار واڈا اور ایک دوسرا لے گیا، کے پی میں جو 11 نشستیں تھیں اس پہ انتخاب بھی ملتوی کر دیے۔ وہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی ٹیکنوکریٹ بن گیا 128 ووٹ لے کے، نون لیگ کا وہ مصدق ملک وہ توانائی کے جو وزیر ہے وہ بھی 121 ووٹ لے گیا، انوشا رحمان بھی جتا دی اور بشرا بٹ کو بھی بنا دیا، اسحاق ڈار کو بھی ٹیکنوکریٹ بنا دیا۔ جس طرح انہوں نے بندر بانٹ کی ہے، یقین کریں جو واردات کی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کر کے چھینی، اسی طرح خزانے پہ بھی ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ یہ جو آئی ایم ایف کے آئے ہوئے پیسے ہیں 11 ارب کی ان نمائندگان کے لیے اب گاڑیاں، لگژری گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور ایک طرف تو مریم نواز اور شہباز شریف کہتے ہیں جی ہم تنخواہیں نہیں لیتے، اور بندہ پوچھے تنخواہ نہیں لوگے تو گزارا کہاں سے کرو گے، پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ تنخواہ لیں ضرور، کام کریں، لیکن کیا کرنے؟ تمام سرکاری افسران جنہوں نے الیکشن میں ان کے لیے خدمات انجام دی، ڈی ایچ اے میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں 127 گھر بنائے جا رہے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ 35 کروڑ کی لاگت سے ایک گھر ہے، اور یہ ان سرکاری افسران کو دیں گے جنہوں نے ان کی مدد کی۔ اسی طرح جرمنی سے 3 ارب کا ہیلی کاپٹر، ایک نیا چیف منسٹر کا گھر بن رہا ہے، ابھی پہلے ایک دفتر بھی تیار ہو رہا ہے، اور ساری واردات۔ لیکن ابھی ان کے اندر فارورڈ بلاک بننے کی بھی بہت بڑی خبر، بغاوت۔ یہ جس طرح رانا ثناء اللہ کھل کے بول رہا ہے کہ محسن نقوی اگر چاہتا تو وزیر اعظم بن جاتا ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ بنا۔ جاوید لطیف کھل کر ان کی سازشیں کھول رہے ہیں، اور یہ انہوں نے رکھے اسی لیے ہیں، شاید خاقان عباسی، ابھی حنیف عباسی آنے والا ہے میدان میں، تو ابھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو خان کا موقف سچا آپ کو نظر آئے گا۔ عید کے بعد نون لیگ کے اندر سے آپ کو فارورڈ بلاک بنتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ 6 جماعتیں جو ہی تحریک انصاف کی دباؤ بڑھائیں گی، عوام سڑکوں پر آئے گی، معاملات بڑھیں گے، عدلیہ سے انشاءاللہ فیصلے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ان کی حکومت تاش کے پتوں کی طرح آپ کو گرتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ بنی یہ بنیاد جھوٹی ہے۔ جس طرح امریکہ میں بائیڈن کی حکومت ہے، اب دیکھیں بائیڈن کی حکومت نے جو سب سے بڑی واردات کی، اور اب اس کی وجہ عام طور پہ بائیڈن ڈنر کراتا تھا وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کا، یہ ایک رواج ہے جو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، رمضان اور عید کا ایک ڈنر مسلمان رہنماؤں کو۔ اس دفعہ پہلی دفعہ تاریخ میں یہ ہوا کہ انتہائی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے انکار کر دیا آنے سے۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے فلسطین کا معاملہ ہے، مسلمان سخت ناراض ہیں، اور وہاں پہ عرب ووٹ اور پاکستانیوں کا ووٹ، ایون جو ہندوستانی مسلمان ہیں، دنیا بھر کے جو امریکہ میں مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے صرف اور صرف ایک نقطہ کہ بائیڈن نے غلط کیا، اور سب سے بڑھ کر دیکھیں وہاں پہ جو افریقن امریکن ہے، وہ بھی باقی جو جن کے ساتھ وہ زیادتیاں ہوئیں، جو سپریس طبقہ ہے سارا، وہ سارے کے سارے لوگ اس وقت بائیڈن کے مخالف ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا بڑا ہوگا، اور اسی معاملے سے ابھی دیکھیں اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا، مئی جون جولائی اگست 4 مہینے ہیں، اور اس کے بعد جب جون کا بجٹ پاکستان میں آنا ہے، اس کے بعد ایک دم مہنگائی کا وہ طوفان آنے والا ہے جس میں آپ جب قیمتیں آپ کے سامنے آئیں گی، جو بل آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کی تباہی بربادی ہوش اڑ جائیں گے۔ اور معیشت کی جب آپ کو پتہ ہے جو لات لگے تو یہ سوویت یونین نہیں سہ سکا، تو پاکستان کے تو حالات آپ کے سامنے۔ پھر یہ جس نقطے پہ ابھی بائیڈن کے ساتھ ہوا، اور جو نقطہ ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی ترکی میں جو الیکشن ہارا اردگان، اسی نقطے میں پاکستان میں غزہ میں دیکھ لیں ابھی وہ سینیٹر مشتاق کو کس طرح انہوں نے گرفتار کیا اور جھنڈا تک نہیں لہرانے دیتے۔ تو پاکستان کی عوام کے یہ سارے جذبات اکٹھے ہو کے ایک دفعہ ہی نکلیں گے۔ ان کو صرف یہ چاہیے کہ کوشش کریں، زیادتی نہ کریں، اور یہ جو لاوا پک رہا ہے اسے پھٹنے نہ دیں، اس کو ٹھنڈا کریں اور ان حالات کو بہتر کریں۔ خان کے معاملات کو فل فول یہ جو جھوٹے مقدمات بنے ختم کریں، اس کے بعد مینڈیٹ واپس کریں اور اپنا کام کریں، پاکستان خان کے حوالے کریں، اور خان انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ جس طرح افغانستان دیکھیں آج کہاں پہنچ گئے، تو انشاءاللہ پاکستان بھی اس سے ترقی کرے گا۔ یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ انہیں عقل دے، دعا کیا کرے اللہ انہیں عقل دے، ان کے دلوں کو نرم کرے، اور ان کے دلوں سے یہ انا اور ضد اور یہ بغض عمران نکلے، تاکہ یہ لوگ پاکستان کا سوچیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔